अब कहाँ गए चांडियो भाई? वाह जी वाह। सलाम अलैकुम चांडियो साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाल चाल है? खैरत से हैं? ठीक हैं? मदरसे से निकल के गली में आ गए? अल्लाह ताला का एहसान है। मदरसे में मैं नहीं था। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, इज्जत दे। हम आपके दुआगो हैं चांडियो साहब। आमीन आमीन। और सुनाए? बहुत मेहरबानी आपकी। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अब्दुल जब्बार हैदरी साहब कैसे हैं? उनसे मुलाकात नहीं हुई है। फोन राब्ता तो रहता है उनसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, दुश्मनी है उनसे या दोस्ती है? भाई हमारे मुसलमान हैं। तो आप अपने भाई को हमारा पैगाम दे देना कि हम उनके मुंतजर हैं। क्यों, क्या काम है उसमें? उससे अबू बकर की खिलाफत के मुतालिक, उमर की खिलाफत के मुतालिक बात करनी है क्या? मैं चलो साबित कर चुका हूँ। अगर साबित कर चुके, अगर उन्होंने साबित किया तो फिर हम अपना मजहब छोड़ देंगे भाई। ठीक है, मैंने साबित जो कर दी वो तो सबको पता है कि आपने क्या साबित किया। तो कमेंट्स तो पढ़े, शिया क्या कमेंट्स कर रहे हैं? आपने क्या करें? शियों ने जो कमेंट्स लिखी हैं वो पढ़ी हैं आपने? हम आपसे माजरत करते हैं, शिया आपको गाली देते हैं तो हमारी माजरत है आपसे भाई। नहीं नहीं, आपके लिए लिखा है कि तुम हार चुके हो, यार हार चुका है खिलाफत के मौजूद। अच्छा भाई, हमें पता है कि आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, तो वो लोगों के कमेंट्स है, वो फर्क नहीं पड़ता उसमें। माजरत कैसे? ये तो इस मौजूद पे तो बात हो चुकी है, अभी कुछ मौजूद चेंज भी तो करे ना, वही मौजूद क्यों चला रहे? तीसरा मौजू ये है कि अबू बकर की खिलाफत का आपके पास कोई दलील है ही नहीं। मैंने तो दलील दी थी कुरान से, हदीस से, शिया कुतुब से। उसकी खिलाफत ही बातिल है। फिर उसने उमर को जो खलीफा बनाया, ये बिदात अंदर बिदात है, उसको क्या हक है भाई? अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है, खलीफा कि वो जो है सुन्नत यह है कि अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाना, अबू बकर को क्या हक? एक बात सुने कि उमर को खलीफा बनाना। एक बात सुने, मुनाज़रा हमारा हो चुका है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी आपकी किताब से, इंशाल्लाह वहीं से फिर शुरू करते हैं, और तफसीर साफी से। बाकी एक में आपसे जो आप घर में बैठने की बात, मदरसे में क्यों बैठ के बात नहीं करते ना? आप इधर आ गए गाड़ी में। मेरा कोई मदरसा नहीं है, मस्जिद है अपनी, मगर वो एक तो हमारे पास मसाल नहीं है। मेरे पास तो स्टूडियो बना हुआ आपकी तरह, कार में आवाज वगैरह अच्छी आ जाती। मौलवियों से कभी दुश्मनी तो नहीं है? मदरसे से मेरे भाई है वो, ऐसे समझ लें हमारे सरों का ताज है। अच्छा, बाकी मसला ये है कि वो स्टूडियो हमारा नहीं है ना, उसी खर्चा अच्छा खासा आ जाता है। पता नहीं आप कहाँ से अफोर्ड कर लेते हैं। कार में आवाज सही आती है, इस वजह से कार में बैठ के ऐसी चला लिए बात कर रहे हैं। ओके, अल्लाह ताला आपको सलामती दे, इज्जत दे, हम आपकी दुआगो हैं। ये जो आप कॉल करते हैं ना, ये आपका बड़ा मोहब्बत है, आपकी जो है नवाजिश है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। चांडियो साहब हुक्म करें। थैंक यू। अभी एक मेरा जो खिलाफत के अलावा आपने दो बातें कही, एक कोई मुफ्ती साहब था, नाम पता नहीं है, आपने कहा कि हजरत उस्मान गनी ने कुरान पाक को जलाया, एक ये, और दूसरा कि आपके यहाँ कुरान पाक को बकरी खा गई, और तीसरा आप ही ने हमारी कुतुब से हमारा मजहब पढ़ा, अल मजमू लिखा हुआ था, ऐसे मैंने जलते हुए देखा कार में। आपने पढ़ा कि हमारा मजहब है कि कुरान पाक में एक लफ्ज जो बड़ा है वो भी है, कुरान पाक की तौहीन करे वो भी काफिर है, और ये आपने हमारा एक मजहब पढ़ा। तो अगर आप थोड़ा नफरत की निगाह अदर करें, नफरत की निगाह से ना देखें, तो मजहब हमारा यही है जो आपने पढ़ा। किताबें पढ़ी हुई है, जो आप रवायत पढ़ते हो ये हमारे उलमा ने पढ़ी है। उसके बाद भी ये मजहब लिखा जो आपने पढ़ा, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा। उसके बाद आपने दो रवायतें पढ़ी, मैं दो का इंशाल्लाह जवाब दूंगा ये मौजू के अलावा। तीसरी बात मेरी जो है, आपके जो तफर्रुदात हैं, आप एक मेहनत कर रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हैं, दीन को आप रोशनी कहते हैं, नूर कहते हैं, कभी कभी तो आप खुद को सूरज के साथ तशबीह देते हैं। नहीं, मैं नौकर हूँ, मैं नौकर हूँ, सब मुसलमानों का खादिम हूँ, नौकर हूँ। मैं न सूरज हूँ, न चांद हूँ, न सितारा। आपकी खादिम, मैं गुनाहगार जाहिल इंसान हूँ। मैं गुनाहगार जाहिल इंसान, मैंने कभी नहीं कहा मैं सूरज हूँ। ये सवाल जो है, इस सवाल पे आप तफसील से जवाब देना। अभी मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ फिलहाल। सवाल क्या है कि आपके अकीदे में रवायत को छोड़ें, जो आपका अकीदा है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। आपके अकीदे में कुरान पाक यानी दीन कामिल नहीं है इस वक्त जो हमारे पास है, ना सुन्नियों के पास ना शियों, यानी आपका अकीदा, और आपके अकीदे में कुरान पाक भी कामिल नहीं है। अभी आपके पास खुद कह रहे हैं आपके मेरे पास कुरान पाक कामिल नहीं है, दीन भी कामिल नहीं है, तो आप खुद अंधेरे में रोशनी क्या देंगे लोगों को, जबकि आपका के पास रोशनी पूरी है ही नहीं। आप मुझे बताओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुतबे थे मदीने में, वो खुतबे पढ़ते थे ना, सुबह शाम खुतबे पढ़ते थे। वही बात मैं कह रहा हूँ, छोड़ो, मैं आप जो लोगों को बता रहे हैं कि कुरान पाक कामिल नहीं है, हमारे पास दीन कामिल नहीं है, हुकूमत के अहकाम भी हमारे पास कामिल नहीं है। अब आप इकरार करते हैं कि हम
آپ کے کہنے کے مطابق مسلمان اندھیرے میں، جب آپ خود آپ بقول آپ کے آپ اندھیرے میں ہو، آپ کے پاس قرآن پاک بھی کامل نہیں ہے، احادیث بھی نہیں ہے، روادوں کو چھوڑیں، آپ لوگوں کو کیا دین دکھائیں گے، کیا روشنی دیں گے آپ، جبکہ آپ کے پاس روشنی ہے ہی نہیں۔ جی وہی عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، دیکھیں عرض یہ ہے کہ رسول پاک، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اس چیز کا نام ہے جو میسج اللہ نے بھیجا ہے نا، جو پیغام، وہ صرف قرآن نہیں ہے، سنت بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے جو میسج بھیجا، پیغام بھیجا ہے، انفارمیشن بھیجا، وہ عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں، تاریخ ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور داستان خلقت ہے، جتنی بھی باتیں ہیں اللہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، وہ دین وہی ہے، حلال ہے، حرام ہے، عقائد ہے، احکام۔ تو کیا یہ سب کہ مسلمانوں کے پاس آج جو دین ہے، یہ سب پورا بغیر کسی نقصان کے پاس موجود ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں سنت سمجھنا زیادہ آسان ہے، اس کی مثال دے دیتا ہوں، اس کو توضیح دے دیتا ہوں، پھر جو ہے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ سنت دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام خطبے دیتے تھے، موعظے کرتے تھے، احکام بتاتے تھے، حلال و حرام بتاتے تھے، اور وہ دعائیں پڑھتے تھے رات کو، نماز کے علاوہ، قرآن پڑھنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے۔ تو اس میں سے کتنا حصہ آپ کی کتابوں میں آپ کو پہنچا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بہت کم پہنچا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، زیادہ نبوت کا حصہ تو مکے میں گزرا ہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں۔ مکے کے ان کے حالات زندگی کیا تھے، ان کے طریقہ کار کیا تھے، مختلف اطوار، وہ احادیث نہایت ہی کم۔ اب کوئی شخص یہ ادعا کرے کہ سنت ہمارے پاس کامل موجود ہے، آپ لوگ کہہ دو نا، تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ سنت آپ کے پاس کامل نہیں ہے۔ سنت بہت ہی کم، بہت ہی ناقص حساب تک پہنچا ہے، وہ بھی ان اسانید کے ساتھ کہ ان میں سے اغلب جو ہے ضعیف ہے۔ کچھ احادیث کو تم اگر صحیح بھی کہتا نا، اگر ان کی بھی جانچ پڑتال کریں تو وہ بھی صحیح نہیں نکلتی۔ تو لہٰذا یہ سنت کی، یہ تو آپ کے پاس جو بات ہے نا، سنت تو ہے ہی ناقص، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے سنت کامل ہے، تو پھر اس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حلال و حرام کے جتنے احادیث ہیں وہ ہمیں دکھائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبے ہیں، جتنے مواعظ ہیں، جتنے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتیں، جتنے قرآن کی انہوں نے تفسیر کی ہے، یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، یہ باتیں یہ تو بدیہی ہے، یہ تو کشمس فی رابعۃ النہار ہے، سنت کی تھی یہ بات۔ اور دین صرف قرآن نہیں ہے عزیزو، کہ اگر ہم کہتے ہیں قرآن کامل ہے تو دین کامل ہے، نہیں، قرآن دین کا ایک حصہ ہے، قرآن وحی کا ایک حصہ ہے، سنت بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے دو اقسام ہیں، ایک وحی قرآن، ایک وحی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنت ناقص ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، بلا شک بلا۔ اسی لیے آپ کے علماء کہتے ہیں ہم اجتہاد کرتے ہیں۔ کیوں اجتہاد کرتے ہیں بھائی؟ کہتا ہے اس میں حدیث ہے ہی نہیں، وہ اپنے فکر سے کچھ بنا دے، مصلحت یہ ہے، پھر فتویٰ دیتے ہیں کہ واجب ہے، حالانکہ اس کی اپنی فکر ہوتی ہے، نہ حدیث نہ روایت، کچھ بھی نہیں۔ اور اسی بات کے خلاف آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی شخص اپنی رائے سے فتویٰ دے دینا، کوئی حدیث نہ ہو، حدیث آپ کے کتب میں بہت زیادہ، حدیث بہت زیادہ ہے، کہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ اگر کسی مسئلے پہ نص نہیں ہے تو اپنی طرف سے کوئی اس میں اپنی اجتہاد سے حکم دے دے۔ تو یہ بات ایک طرف سے ثابت۔ دوسری طرف جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن کے متعلق میرا سوال آپ شاید نہیں سمجھے نا، میرا سوال کیا تھا، میں نے تو آپ نے کہا کہ میں سوال آپ کو سمجھ گیا، آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ دین ناقص ہے، میں تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں، میں سوال ہی کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کی بات پہلے ہی میں نے بتا دی، آپ سنت کو بھی ناقص کہتے ہیں، قرآن پاک کو بھی ناقص کہتے ہیں، تو میں نے کہا آپ اپنے قول کے بقول، اپنے قول کے مطابق خود اندھیرے میں ہیں، آپ لوگوں کو کیا روشنی دکھائیں گے؟ میرا سوال یہ تو ہاں جواب وہی دے رہا ہوں نا۔ تو ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر دین ناقص پہنچائے لوگوں کو، ہم یہ کوئی عجیب بات نہیں کر رہے، ہم یہ ایک بدیہی بات کر رہے ہیں بھائی۔ بدیہی کس کو بولتے ہیں؟ بدیہی بولتے ہیں یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شک بلا رہا ہے، صحیح ہے جو آپ کہتے ہیں، آپ کی نظر میں تو یہی بات ہے نا، تو عرض یہ میں کہتا ہوں تو آپ تو اندھیرے میں، آپ لوگوں کو کیا روشنی دکھائیں گے؟ اجازت دیں میں آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں نا، سوال کے جواب کے دو حصے۔ میں کتابوں آپ کے بقول جو آپ بات کہہ رہے ہیں، میں اسی کی تائید کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے قول کے مطابق اندھیرے میں ہیں، آپ لوگوں کو واضح کیسے کر رہے ہیں؟ کیا روشنی دکھائیں گے آپ لوگوں کو؟ اچھی بات ہے۔ اب سوال آپ نے 4-5 مرتبہ دہرایا، سوال سمجھ آ گئی، اب جواب مزید میں جواب دے رہا ہوں۔ تو اپنے جواب کے کنٹینیو کرتے ہوئے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کہا کہ دین اگر مسلمانوں کے پاس ناقص ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی غریب بات نہیں ہے، یہ کوئی باطل بات نہیں، بالکل بدیہی بات ہے۔ دین کے 2 ستون ہیں، ایک قرآن ایک سنت۔ سنت میں نقصان تو واضح ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن کی طرف یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار، یہاں پہ ملاحظہ آپ چلے گئے، میں کہہ رہا ہوں آپ روایتوں کو چھوڑیں،
ہاں ابھی سنیں ابھی میں جو بھی غلط بھی کہہ رہا ہوں نا، اگر سوال جواب میرا غلط بھی آپ سنیں، جواب دینے دیں، جواب میرا غلط ہے، اگر جواب میری غلط بھی ہے نا مجھے جواب دینے دیں، جواب دینا ہمارا کام۔ میرا سوال سمجھے، میں سوال یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بات جو ہے وہ غلط ہے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا نا، میں کہہ رہا آپ کی بات آپ کے مطابق صحیح مانی کہ آپ اندھیرے میں ہیں، آپ کے پاس نہ قرآن پورا ہے، نہ سنت پوری ہے، نہ شیعہ روایت پوری ہے، نہ سنی روایت پوری ہے، آپ اپنے قول کے مطابق اندھیرے میں ہیں، اب لوگوں کو کیا روشنی دیں گے آپ؟ میرا سوال یہ ہے، میں نے نہ اقرار کر رہا ہوں نہ انکار کر رہا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو روشنی کیسے دیں گے؟ تو اجازت دیں بھائی، اب ہر 30 سیکنڈ کے بعد یہ بات کاٹیں گے اور اپنا سوال دہرائیں گے، تو ہم پھر دفعہ عرض کرتا ہوں، سوال میں آپ کو سمجھ گیا ہوں، آپ جواب دیں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، جواب دینا میرا کام ہے۔ جواب دو روایتوں کا میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا، جو قرآن جلانے والی کی اور جو بکری کھا کے جواب دیں گے اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا، فی الحال اس سوال کا آپ جواب۔ اوکے، اب میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں، اب مجھے میری بات نہ کاٹیے، اگر جواب میری غلط بھی ہے نا تو وہ غلط جواب مجھے بولنے دیں، پھر آپ لوگ خود فیصلہ سنائیں گے نا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ یاری کی جواب غلط ہے، آپ کی جواب۔ تو عرض یہ ہے کہ سنت ہم جو عرض کر رہے ہیں نا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ دین آپ لوگوں کی ناقص ہے، کیونکہ سنت تو ناقص ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اب جہاں تک قرآن کی بات ہے، کتاب المصنف ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 330 میں وہ روایت کرتے ہیں بلی عبداللہ ابن عباس سے کہ ابن عباس صاحب نے فرمایا کہ خلیفہ ثانی کے دور میں انہوں نے کہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، تو لوگوں کو بلایا خطبے کے، لوگ جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا الناس، ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ یہ خطبہ دیا، لا تخدعن آیت الرجم، آیت الرجم کے بابلے میں غافل نہ ہونا، کسی کا دھوکہ نہ کھانا، فإنها قد نزلت فی کتاب اللہ عز وجل، یہ کتاب میں نازل ہوئی ہے، وقرأناها، ہم نے اس کو تلاوت کی ہے، ولکنها ذهبت فی قرآن کثیر ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ آیت جو ہے ضائع ہو چکی ہے، جا چکی ہے، اس قرآن کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا، تو یہ بھی ضائع ہو چکا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ صاحب، اس روایت کا بھی اور دو پہلے روایت پڑھی اس کا بھی میں جواب دوں گا، آپ پہلے میرا سوال کو جواب دیں۔ میں نے تعریف کے عنوان پر حدیث سنت کے ناقص ہونے پر میں نے اب اعتراض نہیں کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات اعتراض نہیں کیا ہے، لیکن مانتے ہیں تو آپ اندھیرے میں ہیں، میری بات سنیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ مومنین کا ولی ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، طاغوت کے دوست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لاتے ہیں۔ تو میرا سوال تھا کہ آپ لوگوں کو تو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لا رہے ہیں، پھر وہی سوال کتنی دفعہ تکرار کرو گے، کتنی دفعہ تکرار؟ میں کہہ رہا ہوں میں سمجھ گیا، عنوان پر نہیں کر رہا مناظرہ، میں سمجھ گیا، نقصان کے عنوان یہ نہیں ہے میرا کہ آپ کی بات اگر میں سچی مانتا ہوں تو بقول آپ کے آپ خود اندھیرے میں ہیں، لوگوں کو کیا کون سا دن بتائیں گے، کیا روشنی دیں گے؟ او بھائی صاحب، یہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد یہ مجھے کاٹ کر اپنے سوال تکرار کریں گے۔ او بھائی، میں آپ کے لیے اردو زبان میں عرض کر رہا ہوں، چاہیے میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں، میں کیا کروں، میں اسی کا جواب، اگر آپ مجھے نہ کاٹے نا میں اسی کا جواب دوں گا۔ ابھی جو پہلے عمری صاحب آئے تھے وہ بھی مجھے جواب نہیں دینے دیتے تھے، ہر 15 سیکنڈ کے بعد کاٹو، میں سمجھ گیا، اب مجھے 2 منٹ مجھے ٹائم دے دو، 30 سیکنڈ بات کروں پھر آپ کریں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، پہلے میں نے کہا 2 روایتیں آپ کی، اب یہ تیسری ہو گئی، ابھی آپ پھر روایتیں پڑھیں تو ایک روایت کے جواب میں کم از کم 5 منٹ تو لگتے ہیں، اگر آپ 5 روایتیں پڑھ دی میں جواب دوں تو 25 منٹ لگ جائیں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں روایتوں کی بات میں نہیں کہہ رہا، میں کہا آپ کی بات کو میں غلط نہیں کہہ رہا، میں کہا آپ کی بات آپ کے قول کے مطابق سچی، قرآن بھی ناقص، سنت بھی ناقص، شیعہ کتاب بھی ناقص، سنی کتاب بھی ناقص، دین قابل نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے قول کے مطابق اندھیرے میں ہیں، تو لوگوں کو آپ کیا وعد کر رہے ہیں، کون سی روشنی آپ؟ سوال سمجھ گیا بھائی، سوال سمجھ گیا آپ کا، بس تھینک یو سر، تھینک یو۔ آپ کے سوال ایک دفعہ سوال کہہ دیں ہم سمجھ جاتے ہیں، 2 دفعہ کہہ دیا تو اچھی طرح سمجھ گئے، پر بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ
دین اللہ یاری کہتا ہے دین ناقص ہے. آپ کہتے ہیں آپ فرض کرتے ہیں یہ بات, لیکن صرف آپ سے بات تو نہیں رہی نا, ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو. اور اگر میں ان کو, وہ لوگ میری دلیل نہ سنیں تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ یاری کہتا ہے دین ناقص ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. تو اس لیے ایک جو بہت بڑی بات ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ دین کامل ہے, دین کامل ہے, دین کامل ہے, اور اگر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں, تو لوگ اگر اس کی دلیل نہ بتائیں نا, آپ سمجھدار آدمی ہیں, آپ مطالعہ صاحب مطالعہ آپ سمجھ گئے, دوسرے تو نہیں سمجھتے نا, تو وہ پھر ہماری بات کو باطل سمجھیں گے. تو اس لیے ان کے لیے یہ توضیح دینا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہماری جو موقف ہے وہ بالکل بدیہی موقف ہے, بالکل واضح موقف ہے اور سچ ہے, اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ کوئی جھوٹی بات ہم نہیں کر رہے. کہ جو دین آج مسلمانوں کو پہنچا, روایتیں تقریباً کتنے مہینوں سے دکھا رہے ہیں, سب نے دیکھی ہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات سچ مان کر بالفرد مال سچی مانی. پھر میرا سوال کیا ہے کہ بھائی سمجھ گیا سوال, سمجھ گیا بھائی, اندھیرے میں روشنی کیا دیں یہ لوگوں کو. تو میرا سوال سمجھے, میں روایتوں میں سوال سمجھ گیا ہوں بھائی, اللہ کی قسم میں سوال سمجھ گیا ہوں اور میں جواب دینا چاہتا ہوں. تو پھر آپ چپ کریں پلیز, بسم اللہ کریں. ہاں, تو اس لیے توضیح دینا ضروری ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ دین جو مسلمانوں کے پاس ہے اس طرح نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں تھا, اس میں کوئی جہل نہیں تھا, اس میں کوئی بدعت نہیں تھا, اس میں کوئی کمی نہیں تھی. اب جو مسلمانوں کے پاس ہے بدعات بہت زیادہ ہے, جہالات بہت ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کا, ان کا نہیں معلوم کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے, اس حدیث کی تفسیر سے کیا ہے, اس آیت کی تفسیر کیا ہے. بہت ساری روایات ہیں تاریخ میں کھو گئی ہیں, بلکہ اکثر 99% حدیث کھو گئی ہیں, تاریخ میں نہیں پہنچی ہم تک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اتنے خطبے تھے, اتنے باتیں تھیں, کچھ بھی نہیں پہنچا, کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. کہنے کا مقصد یہ, تو پھر یہ کوئی ہم جو بات کر رہے ہیں نا, یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے کہ کوئی تعجب کرے کہ دیکھو اس نے قرآن کے خلاف بات کی. الیوم اکملت لکم دینکم, جو دین کامل ہے, جی ہاں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین, جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو سکھایا, وہ دین کامل تھا, اس میں کسی قسم کی کمی نہیں. سارا علم جو دین میں نے شروع میں کیا عرض کیا, دین کس کو بولتے ہیں؟ دین وہ انفارمیشن, وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ پیغمبر ہیں, وہ پیغام لے کے آئے, رسالہ لے کے آئے, نور لے کے آئے, دین لے کے آئے. دین کس چیز کا نام ہے؟ عقائد کا, احکام کا, مواعظ کا, اخلاق کا, تاریخ, انبیاء کی تاریخ کا, اور داستان خلقت, اور آئندہ دنیا میں کیا ہوگی, قیامت کے کیا حوال ہوں گے, یہ سب حقائق کا نام اور حلال و حرام کا نام دین ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ صحابہ سے یہ باتیں کھو گئیں. صحابہ نے بلکہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہیں سیکھی ان سے, تمام باتیں صحابہ کے پاس نہیں تھی, یہ ان کے وسیع کے پاس تھا, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس. اب بات یہ ہے کہ اب شیعہ جو ہیں, جو ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مذہب حقہ کی طرف, شیعہ مذہب کی طرف. اور شیعہ مذہب میں کیا, شیعوں کے پاس وہ سارا علم موجود ہے, وہ سارا علم موجود ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں تھا. تو اگر نہیں ہے تو پھر شیعوں کا دین بھی ناقص ہے. تو بات یہ ہے میرے بھائی, شیعوں کے پاس جتنا وہ سب معلومات, وہ سب انفارمیشن, وہ سب میسج, وہ سب تعلیمات جو اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب نہیں کہتا کہ جو علم پیغمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب میرے پاس ہے یا ہماری کتابوں میں موجود ہے, نہیں, کوئی ادعا نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں جو مقدار ہمیں پہنچی ہیں یہ صحیح پہنچی ہے, اور یہ ہمارے لیے کافی ہے جو مقدار ہمارے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو, ان کی فرمان کو مانو. انہوں نے اگر کہا کہ توحید یہ ہے, رسالت یہ ہے, قرآن کی تفسیر یہ ہے, نماز یہ ہے, روزہ یہ ہے, تم ان کی بات کی تصدیق کرو اور عمل کرو تو تم نجات پاؤ گے, نجات. اور یہی ہم کر رہے ہیں, یہی ہم جتنا ہمارے پاس پہنچا یہ سب حق ہے, سب سچ ہے, اور یہ ہمارے لیے موجودہ دنیا میں زندگی میں ہمارے لیے کافی ہے. شیعہ حدیث میں توحید کے متعلق صحیح روایات بہت زیادہ ہیں, رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں, انبیاء علیہ السلام کے عصمت کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں, تفسیر قرآن مجید کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں, احکام کے متعلق ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم روزہ کیسے رکھیں, ہم طہارت کیسے کریں, غسل کے احکام کیا, اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں الحمدللہ, اور سب صحیح احادیث. اس کے علاوہ عبادات میں مثلا ہم رات کو کون سی دعائیں پڑھیں, اب شب جمعہ آ رہا ہے کون سی دعا پڑھیں, شب کی رات ہے کون سی دعا پڑھنا مستحب ہے, یہ سب احادیث پیلا ماشاء اللہ ہمارے پاس روایات احادیث زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچی ہے تو وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اگر وہ ہمارا قصور بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اور یہ واضح بات ہے کہ جو اللہ نے بھیجا وہ کچھ بھی اس میں سے ضائع نہیں ہوا, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے لیے ان کے اوصیات تھے, جتنے پاس ان کا علم تھا انہوں نے منتقل کیا اپنے اوصیاء کو, اور ان کا وصی آج زندہ ہے الحمدللہ. جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نور تھا, علم تھا, وہ ان کے پاس موجود ہے. البتہ ہمارے پاس نہ, ہم نہیں کہتے کہ سب جو علم پیغمبر کے پاس تھا ہمارے پاس نہیں, جو سب ان کو پتہ ہے ہمیں پتہ نہیں, ہمیں بہت اس کا کم حصہ پتہ ہے, لیکن جتنا پتہ ہے وہ صحیح پتہ ہے, اور یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو صحیح ہوگی ہماری نماز, روزہ رکھیں تو روزہ ہماری صحیح ہوگی, افطار کریں گے تو صحیح وقت پہ افطار کریں گے, ٹھیک ہے نا.
حج کریں گے تو صحیح طور پہ حج کریں گے. عرض یہ ہے اس لیے ہم مذہب شیعہ کی طرف بلاتے ہیں، اور عقائد ہمارے وہی ہیں جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان کے اتباع کرنا. جواب یہ ہے آپ کا. حکم کرے پنزی. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس دین ہے، ابھی جو ہمیں ضرورت ہے وہ کافی. کافی کا مطلب اتنی حد تک آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس اتوار کو کون سی دعا، جمعے کو کون سی، یہ دعائیں بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب علم ہے. ابھی پھر ناقص کیا ہے؟ یہ تو کامل ہو گیا. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو چیزیں ہم سے کھو گئی ہیں وہ کیا ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا چیزیں. بات پوری کرنے تھے. بات پوری. تو آپ کے قول کے مطابق پہلے کہا کہ دین ناقص، سنت ناقص. سنت کیا ہے پھر؟ کون سی سنت ناقص ہے؟ سنت یہی تو ہے نماز کا طریقہ، اذان، حج، روزہ. سنت پھر کس کو بولتے ہیں؟ سنت آپ نے کہا ناقص ہے، قرآن ناقص ہے. پھر وہ اس بات کو چھوڑ کے پھر کہیں گے نہیں پوری ہے، پورا ہے، سب کچھ ہے. ابھی آپ کی کتابوں میں جو روایت ہے، آپ اپنی کتابوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں احکامات، حکومت کے احکامات پورے نہیں ہیں، نہ سنیوں کے پاس نہ شیعوں کے پاس. مین چیز تو یہ وہ بھی ناقص ہے، قرآن بھی ناقص ہے، سنت بھی ناقص ہے. آخر سنت کو کس چیز کو آپ کہتے ہیں جو ناقص ہے؟ سنت تو یہی ہے نا، اعمال کی. سنت پہلے آپ نے کہا، بار بار آپ نے کہا ناقص ہے. میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب آپ کے عقیدے میں آپ کے قول کے مطابق سنت بھی ناقص، قرآن بھی ناقص، اور معذلہ حکومت کے احکام بھی نہیں ہے، دین بھی کامل نہیں ہے، پھر آپ اپنے قول کے مطابق اندھیرے میں ہیں، روشنی کیا دیں گے؟ نہیں. یا آپ یہ کہہ دیں، تھوڑا سا تبصرہ کر رہا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ صحابہ کا انکار کرتے ہیں. انکار کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ قرآن کو بھی آپ ناقص کہیں، سنت کو بھی ناقص کہیں، دین کو بھی ناقص کہیں. اگر آپ صحابہ کو مانیں گے تو قرآن کو بھی ماننا پڑے گا، سنت کو بھی کامل ماننا پڑے گا، دین کو بھی کامل ماننا پڑے گا. ایک صحابہ کے انکار کی وجہ سے آپ پورے دین کا انکار کر رہے ہیں. یہ میرا اس پر تو آگے چلیں دوسرے ٹاپک کی طرف. جو آپ نے سوالات کیے اس کا جواب دوں. میں سامنے نے سن لیا ہے جو باتیں ہوئی ہیں. اگر اس کو آپ بنائیں گے پھر میں بھی آپ بات کروں. میں آپ کا جواب دیتا ہوں. یہ وہ کہتا ہے نا کہ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں وہ کون سی چیز ہے، جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے وہ کون سی چیز ہے. تو اس کا میں جواب دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کروں. دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے بعد گمراہ نہیں ہونے چاہتے تو تمہیں اتباع کرنی ہوگی. کس کی اتباع کرنی ہوگی؟ فطرت طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام کی اور قرآن مجید کی، اور وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور یہ روایات آپ کی کتب میں یہ باتیں کون سے قرآن کی کر رہے ہیں، اور جس کو ناقص کہہ رہے ہیں نا آپ، وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ کو. اب میری باری ہے بھائی، آپ کی باری نہیں. آپ کی خدمت میں آج اگر آپ نے میری تقریر سنی ہو تو میں نے وہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کتاب صواعق محرقہ ہے علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، جلد نمبر 1، چاپ دار الوطن، ابن حجر حیتمی مکی کی، جو بہت بڑے محدث ہیں، صفحہ نمبر 439 میں. اور یہ کتاب انہوں نے لکھا بھی شیعوں کے رد میں. فرمایا کہ وفی روایت صحیحۃ انی تارک فیکم امرین، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تذلوا ان تبعتموہما، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہما کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، اور یہ کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام. والحاصل، الحدیث کا مقصد یہ ہے ان الحث وقع على التمسك بالکتاب والسنہ بالعلماء بہما من اہل البیت علیہم. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کی ہے اور تاکید کی ہے کہ کتاب اور سنت اور وہ علماء، وہ ائمہ جو اہل بیت علیہم السلام میں سے، ان کی اطاعت کرو. اور یہی ہمارا مذہب ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اب آپ کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن تو ناقص ہے نا، تو اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے تو اس وقت تو قرآن کسی کے پاس، اس وقت قرآن جمع نہیں تھا. اس وقت صحابہ کے پاس تو قرآن تو نہیں تھا. قرآن متفرق تھا، ہر جگہ پہ موجود تھا، کبھی پتے پہ لکھا، کبھی پتھر پہ لکھا. یہ جو فرما رہا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان اور عظمت بتا رہا ہے کہ قرآن جو عربوں کے سینوں میں، عربوں کے اذہان میں ایک بہت عظیم چیز تھی کہ وہ قرآن سے مبہوت ہوتے تھے. قرآن سن کر وہ بہت متحیر ہوتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، اس میں ایسی فصاحت ہے، ایسی بلاغت ہے، اس میں ایسا مٹھاس ہے، اس میں ایک ایسی کشش ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ جن کا بھی کلام نہیں. یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت بتانے کے لیے کہ یہ جو کلام تم میری زبان سے سنتے ہو اور میری زبان سے سن کر تم مبہوت رہتے ہو، متحیر رہتے ہو، یہ اعجاز میرے اہل بیت علیہم السلام کے پاس. تو ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی کہ میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث دکھاؤں بخاری سے، کتاب صحیح البخاری، چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 161 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. حدیث ملاحظہ فرمائیے. سمعت ام الدرداء یقول،
تقول میں نے ام درداء رضی اللہ عنہا سے سنا کہتی ہیں دخل علی ابو الدرداء، ابو درداء میرے پاس آئے، وہ مغضب، وہ بڑے غصے میں تھے. فقلت ما اغضبک، میں نے ابو الدرداء سے پوچھا کہ آپ کیوں غصے میں ہیں؟ فقال والله ما اعرف من امه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. اس نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شریعت کی کوئی بات نہیں دیکھتا، سب چینج ہو چکا ہے الا نماز جماعت، الا نماز جماعت. اچھا یہ کتاب تفہیم البخاری فی شرح صحیح البخاری. بھلے یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 329 میں اسی حدیث کی ترجمہ ام درداء سے سنا. آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا، سو اس کے جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں. میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء نے اس حدیث کی شرح میں انہوں نے توضیح دیا کہ ابو درداء فرماتے ہیں کہ شریعت کے سب ارکان چینج ہو چکے. فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر، الجزء الثانی، چاپ دار المعرفہ. یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے ابو درداء والی حدیث، اس کی شرح میں معاف کیجیے گا، اس کی شرح میں حافظ ابن حجر یہ فرماتا ہے ومراد ابو الدرداء، ابو درداء کا مقصد منظور یہ ہے ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاۃ، کہ سب لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں مگر یہ نماز جماعت رہ گئی ہے. مطلب کیا ہے؟ اذان چینج ہو گیا، وضو چینج ہو گیا، نماز کے احکام چینج کر دیے، سب احکام شریعت میں بدعات داخل کر دی. ٹھیک ہے نا. وہ ابو درداء کس کے زمانے میں رہتا تھا؟ ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو اہل بیت علیہ السلام کو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تم لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع چھوڑ دی، ابو بکر عمر کی اتباع کر دی. ان کی خلافت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس پہ تمہارے پاس ہم بات کر چکے ہیں، اس سے مزید بات نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے ان کی خلافت پر. ان کی خلافت خود بدعت ہے اور تم لوگوں نے ان کی اتباع کی، اور وہ خود صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سب شریعت کے سب اجزام نے چینج کیا. تو ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر پیروی کرو گے کب گمراہ نہ ہو جاؤ. تو ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اب شریعت کے سب احکام محرف. اگر نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے تو وہ باطل ہے. وضو اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ باطل ہے. اسی طرح حج، نکاح، طلاق، سب احکام، اور یہ سب آپ کا اپنی حدیث ہے کہ آپ سب احکام آپ کا تعریف ہو چکی ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین ان ہستیوں کے پیروکار ہیں. کبھی میں نے آپ کو دکھا دیا آپ کے کتب سے، شیعہ کتب سے نہیں. ابن حجر حیتمی مکی نے فرمایا کہ رسول صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ بلکہ متواتر حدیث میں فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. قرآن اور ایت طاہر علیہم، اور ہم ان کی اتباع کرتے ہیں اگر، لیکن ہم نہیں کہتے کہ جتنی باتیں ان کو ہم نہیں کہتے کہ جتنی علم کیا راوی کون ہے؟ ایک منٹ تھوڑا بتا دینا. یہ متواتر ایک راوی کون ہے تھوڑا بتائیں. میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتا راوی کون ہے. حدیث ثقلین کے راوی کون ہے؟ یہ کتاب الصواعق المحرقہ على اہل الرفض والضلال والزندقہ الجزء الاول، یہ روافض پہ رد پہ لکھا ہے، شیعوں کے رد پہ لکھا ہے اس نے. یہ حدیث ثقلین صفحہ نمبر 439 میں نے پڑھا تھا آپ کی خدمت میں کہ وفی روایت صحیحۃ انی تارک فیکم امرین. اس کے نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں، آپ کا سوال یہ کہ اس کے راوی کون ہے. ثم اعلم ان لحدیث التمسک بذلك طرقا كثيرة وردت عن 29 صحابی. کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین کے طرق بہت زیادہ، 20 سے زیادہ صحابی نے اس کو نقل کیا، 20 سے زیادہ صحابی نے نقل کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے طرق بہت زیادہ، ایک صحابی نے کوئی جس میں سند ہونا، کوئی دوسری کتاب سے دکھا دیں، دوسری کتاب جس میں صحابیوں کے نام ہے، کون سے صحابی نے روایت کی. چلیں دوسری کتاب سے دکھا دیتے ہیں. اس کے طرق بہت زیادہ. اچھا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں اصحاب کے نام. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب سنن ترمذی. اب میں اپنا گفتگو سمیٹ لوں پھر میں حدیث پڑھوں گا آپ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ جتنا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ہمارے پاس، ابداً قیاس ہی نہیں ہے. جتنا علم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، ابداً. لیکن ہمیں جتنی ضرورت ہے ہمارے پاس ہے، اور وہ سیف طریقے سے ہے، وہ پاک طریقے سے ہے، وہ موثوق طریقے سے ہے، وہ ثقہ طریقے مطمئن طریقے سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. وہ ان سے. لیکن آپ لوگ کن کی طرف پہ چلتے ہو؟ صحابہ. ابھی میں نے آپ کی صحیح حدیث دکھائی ہے، بخاری سے دکھائی ہے، جو آپ کہتے ہو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. ابو الدرداء نے خود کہا کہ ساری شریعت کے سب احکام صحابہ کرام نے چینج کیا. اب حدیث ثقلین کے کچھ طرق آپ کی خدمت میں پیش. سنن ترمذی جلد نمبر چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 1078 میں. ملاحظہ فرمائیے. عن جابر بن عبد اللہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجۃ الوداع، میں نے فی حجۃ الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا تھا وہ ناقے قصوہ اپنے ناقے پہ اپنی اونٹنی پہ
سوار ہو کے خطبہ دے رہے تھے کیونکہ مجمع بہت بڑا ہوتا ہے حج میں. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت. انہوں نے فرمایا حدیث حسن ہے. ترمذی نے کہا حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے نا. یہی حدیث ملاحظہ فرمائی المعجم الاوسط میں, جابر کی حدیث معجم اوسط میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 89 میں. بھلے یہ دوسری طریق سے ہے. بھلے جابر نے کہا وہی حدیث ہے, اب دوبارہ اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ کتاب ہے نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تالیف الحکیم الترمذی. حکیم الترمذی کی کتاب ہے, جزء اول, چھاپ مکتبۃ الامام البخاری. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں مصر میں چھپی ہے. اچھا یہ صفحہ نمبر 207 میں حافظ ترمذی کی حکیم الترمذی کی احادیث, صفحہ حدیث نمبر 296 عن جابر بن عبد اللہ رأیت رسول اللہ, وہی حدیث جو سنن ترمذی میں. حدیث نمبر 2, اس کے بعد حدیث نمبر 297. جابر بن ابو الطفیل عامر بن واسع روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ, حذیفہ ابن اسید الغفاری سے روایت کرتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع میں وہاں انہوں نے وہاں پہ تقریر کی ہے. ایھا الناس, اے لوگو, انه قد نبأنی اللطیف الخبیر انه لن يعمر نبی الا مثل نصف عمره الذي يليه من قبل. اے لوگو, اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ ہر نبی کا عمر کتنا ہوتا ہے, اس سے پہلے والے نبی کا نصف ہوتا ہے. فإني أظن يوشك أن أدعى فأجيب, میرا یہ گمان ہے کہ ان قریب مجھے بلایا جائے گا, مجھے اللہ تعالیٰ موت دے گا اور میں اللہ کے بارگاہ میں چلا جاؤں گا, یہ دنیا چھوڑ کے جاؤں گا. وإني فرطكم على الحوض, میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا. وإني سائلكم حين تريدون علي عن الثقلين, اور جب آپ حوض کوثر پہ آ جائیں گے میں آپ سے سوال کروں گا ثقلین کے ساتھ آپ نے کیا کیا, تو اس کا حساب لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فانظروا كيف تخلفونني فيهما, تو تم اچھی طرح سے سوچ لو کہ میرے بعد تم ثقلین کے ساتھ کیا کرو گے. الثقل الاکبر کتاب اللہ سبب طرفه بيدي وطرفه بأيديكم, ایک ثقل کتاب اللہ ہے, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا آپ کے ہاتھ. فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا, اس کی اتباع کرنا, اس کو اور چینج نہ ہونا اور گمراہ نہ ہونا. والثقل الأصغر عترة أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اور دوسرا ثقل اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے, کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے, یعنی ان کا ہر فعل, ان کا ہر قول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے, اور یہ ہے عصمت, یہ ہے امامت. قال ابو عبداللہ, ابو عبداللہ یعنی کتاب کے مصنف چلے گا نا, ہزار چیزیں, کتنی اللہ کی رحمتیں ہوں, آکسیجن ہوگا, پانی ہوگا, خون ہوگا, کانا ہوگا, تو یہ ہاتھ چلے, تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. تو یہاں پہ اس طرح کی جو تعبیرات ہیں, اس سے مراد ہے اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت. اب میں تلاش کروں گا آپ کے لیے وہ حدیث اگر مجھے مل جائے.